हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बड़ा ही शानदार और ईमान अफरोज़ वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया, मेरे आका का ही ज़माना था और एक केस लाया गया। ये वाक़या जो नबी पाक के दौर में पेश आया, ये भी गोया एक केस था, एक मुकद्दमा था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स को लेकर दो बंदे आए और कहा, हुजूर इस शख्स ने हमारा ऊंट चोरी किया है, कैमल जो है हमारा ऊंट जो इसने चोरी किया है और आप हमारा फैसला कीजिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इससे पहले कि मेरे आका कुछ फरमाते, इस्लामी अदालत में फैसला करने के लिए दो गवाह चाहिए, चोरी का माल हो वो भी मौजूद था और जिसको नामजद किया था, जिसके ऊपर ये इल्जाम था वो भी था। तो बहुत क्लियर केस नजर आ रहा था कि शायद फैसला हो जाना चाहिए था। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम तो दिलों के हाल भी जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कि बताओ ये जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस सहाबी रसूल ने कमाल की बात कर दी। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे न पूछें कि सच क्या है, आप इस ऊंट से पूछ लीजिए कि बता इसका मालिक कौन है। उनको ये पता था कि मैं उस दरबार में हाजिर हूं कि जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें वो दो टुकड़े हो जाता है, आका पत्थरों को इशारा करें तो कलमा पढ़ने लग जाते हैं, दरख्त को इशारा करें तो वो जमीन चीर के आ जाता है। तो नबी पाक तो सरापा मौजज़ा है, तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, ऊंट से ही पूछ लीजिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया कि मैं कैसे ऊंट से बात करूं। अल्लाह के हबीब वो हैं जो जानवरों की बोलियां समझते भी हैं और आपके हुक्म से जानवर बोलना भी शुरू कर देते। नबी पाक ने फरमाया, ए ऊंट बता तेरा मालिक कौन है, हु इज योर ओनर। वो ऊंट कहता है आप अल्लाह के रसूल हैं। पहले तो उसने नबी पाक की गवाही दी और उसके बाद वो कहता है, हुजूर ये दोनों झूठे हैं, जिसको पकड़ कर लाए हैं यही मेरा मालिक है। प्यारे आका बहुत खुश हुए, उसकी रिहाई हो गई, वो बाइज्जत बरी गोया एक तरह से हो गया, इल्जाम से भी बरी हो गए। अब नबी पाक ने बड़ा कमाल का जुमला इरशाद फरमाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो बड़ी निराली थी कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐसा तेरा कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से तू इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई से बच गया। क्योंकि उस जमाने में चोर के हाथ काटे जाते थे, अगर हाथ कट जाते तो जिधर भी जाता चोर के नाम से पहचाना जाता, लोग समझ जाते हाथ कटे हुए हैं। लेकिन सवाल बड़ा निराला है, थोड़ा है बारीक नुक्ता समझिएगा। आका उस उम्मती से सवाल कर रहे हैं कि तेरा कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से तू इतनी बड़ी जिल्लत से बच गया। हकीकत तो यह है कि कमाल और मौजज़ा तो नबी पाक ने दिखाया, मेहरबानी तो आका ने की थी, और पूछ अपने उम्मती से रहे कि तेरा कौन सा नेक अमल है। यह भी एक गुलाम पर शफकत का अंदाज है ना। वो शायर लिखते हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। खुद ही कर्म किया और खुद ही पूछ रहे हैं बताओ तेरा कौन सा नेक अमल है। वो कहता हुजूर और कोई नेक अमल तो याद नहीं, हाँ मेरी जिंदगी में ये अमल है कि मैं आपकी जात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूं। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, हदीस पाक का मजमून है, इसी तरह मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, तुम जिस तरह दुनिया में जिल्लत से बच गए हो आखिरत में भी जिल्लत से बच जाओगे। अब गोया ये हमें फॉर्मूला मिल गया, हमें ये तरीका मिल गया कि अगर मैं और आप चाहते हैं, कौन है जो नहीं चाहता कि हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई मिले, यहां भी जिल्लत से बचें वहां भी बचें, तो तरीका यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी मुकद्दर बनेगी, वहां भी कामयाबी मुकद्दर बनेगी। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज बात चल रही थी, जैसे शुरू में मैंने कहा कि
ایسے افراد ہیں اور موقع ملتا ہے زندگی میں انسان کو کہیں نہ کہیں جسٹیفیکیشن کا، انصاف کرنے کا، فریقین کی سن کر کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آج چند باتیں اسی حوالے سے عرض کروں گا. قیامت کے دن جو ہے، جو گرمی ہوگی اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس سے برا حال ہوگا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. یوم لا ظل الا ظلک، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس دن کس کو سایہ ملے گا؟ 7 قسم کے لوگ نبی پاک نے بیان فرمائے. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آج آپ کو سناؤں گا. یہ میرے بیان کا آج ٹاپک ہے کہ میں نے اور آپ نے آج یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں. اور اگر نہیں ہوں تو آج سے کوشش تو شروع کر دوں نا، آج سے وہ کام تو شروع کر دوں. اور جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے ٹاپک کیوں لیا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، حدیث پاک کا مضمون ہے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں جو پہلا وہ شخص جس کو سایہ ملے گا نا وہ ہوگا عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران، صحیح فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران. خاندان کے بڑے، قبیلے کے بڑے یا اپنی کمیٹی وغیرہ کہیں نہ کہیں زندگی میں موقع ملتا ہے تو عدل کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور اب ذرا سنیے کہ اسلام عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا مرتبہ کون نہیں جانتا، شیر خدا ہیں، اور جس وقت امیر المومنین تھے آپ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس پوری مملکت کے سب سے بڑے عہدے پر آپ تھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بار جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی ذرہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا، آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے، پہلے وہ لوہے کا پورا لباس ہوتا تھا، وہ آپ کا کہیں گر گیا. جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کوفہ واپس آئے تو آپ نے وہی ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، بازار میں اس کی دکان پر. تو آپ نے ذرہ پہچان کر یہودی سے کہا یہ تو میری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ میں نے نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ کسی کو تحفہ دیا ہے، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہتے ہیں تو میری ہے، میرے قبضے میں اور میری ہے. تو آپ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں. آرڈر نہیں دیا کہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، امیر المومنین ہوں، یہ ذرہ میری ہے، چھین لیتے. فوجی کو کہتے، اپنے سپاہی کو کہتے مارو اس کو 2 تھپڑ اور نکال لو. نہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں. امیر المومنین اس یہودی کو لے کر جاتے ہیں قاضی شریح کے پاس. اچھا قاضی شریح مسلمان ہیں، ظاہر امیر المومنین کے انڈر میں ہیں، لیکن قاضی کا ایک مقام ہوتا ہے. وہ کسی بھی اسٹیٹ پر اگر کوئی دنیا کا بڑا افسر بھی آ جائے تو اب اس کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں. تو قاضی شریح جس کو اپوائنٹ مولا علی نے کیا، جو نومینیشن ہوئی ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ہوئی ہے، مگر اب یہ عجیب و غریب ڈیسیژن ہو گیا کہ امیر المومنین ایک یہودی کو، غیر مسلم کو لے کر آئے اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ میری یہ ذرہ، یہ کہتا ہے اس کی ہے. تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ہے، یو ہیو اینی وٹنس؟ تو آپ نے کہا ہاں میرا بیٹا امام حسن اور میرا غلام اس کا نام کمبر، یہ دونوں گواہی دیں گے. تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے. آپ امیر المومنین ضرور ہیں اور گواہی دینے والا کون؟ امام حسن، مرتبہ جنتی نوجوانوں کے سردار. مولا علی کون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر اتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہونے کے باوجود قاضی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی. اب قاضی نے کیا کیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ڈیو ٹو لیک آف وٹنس، گواہ موجود نہیں ہے، اس لیے قانون کی روح سے یہ ذرہ تمہاری ہے. مولا علی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. مگر اس اسلامی فیصلے کا حال کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہی مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے، قاضی بھی مسلمان ہے، مگر چونکہ گواہ نہیں تھا قانون کے مطابق اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا. بے شک یہی دین سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا حضور واقعی سچ تو یہی ہے کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، یہ ذرہ بھی آپ واپس لے لیجیے. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ
سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. آپ ذرا سوچئے کیا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی جناب طاقت ہے اس کا فیصلہ. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ہمیں زندگی میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے ملازمین کے درمیان ہو، چاہے وہ اپنی فیملی کے درمیان ہو، چاہے دو میاں بیوی لڑ پڑیں، کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں کوئی بات کرنی پڑتی ہے. اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں علم بھی تو نہیں ہے نا. جو دماغ میں، جو ذہن میں آیا، یا جو باپ دادا کا طریقہ رہا ہے، جو ہمارے قبیلے کا طریقہ رہا ہے، وہ ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں ہمارا ریت رواج یہی ہے. میرا اور آپ کا ریت رواج نہیں چلے گا، اسلام کا طریقہ چلے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں مفتی قاسم صاحب اللہ ان کو اور حیاتی دے اور زندگی دے، بڑی کمال کی بات ہے، کلپ پہ دیکھ رہا تھا. ان سے سوال کیا کسی نے، کیا اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مرضی کا نہیں ہو سکتا، کفر مرضی کا ہو سکتا ہے. کہ کفر تو نافرمانی کا نام ہے نا، جیسی نافرمانی کرو. اسلام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا چلے گا. میری اور آپ کی مرضی کا کہ بلوچستان میں یہ چلتا ہے، ہمارے جناب فلاں قبیلہ ہے اس کا یہ رواج ہے، وہ نہیں چلے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے. اب جو اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، وہ اسلام چلے گا نا، وہ طریقہ چلے گا. تو شریعت جو طریقہ بیان کرتی ہے، میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ فیصلہ کرنے میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے. لیکن اس واقعے سے پہلے یہ تو پتا چل جائے نا کہ بات انصاف کی کرنی ہے، طرفداری نہیں کرنی کہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، پرانا دوست ہے، بچپن کا گرائی ہے، اس کی تو بات ماننی پڑے گی، غلط ہے پھر بھی اسی کو سپورٹ کرنا ہے. ایسا کر تو جائیں گے، ہو بھی جاتا ہے، پیسے کھلا کر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر یہ نا انصافی کرنے والا سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن نہیں بچ پائے گا. انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کڑے فیصلے کرنے پڑیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا ایک اور بات، اسلام کو کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا کہ اس نے میرے کو مارا ہے یا میرے جناب فلاں کام خراب کر دیا ہے. ایک تو فیصلہ یہ کہ تم بھی اس کو مار لو، لڑائی کر لو، یا اس پر کوئی جرمانہ لگا دیا، قید سنا دی. اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. انصاف تو ہو جاتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح دو بھائیوں میں صلح کرا دی جائے، معافی تلافی کر کے خاندان ملا دیے جائیں. میں آپ کا نہیں کہتا، ورنہ ہم آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار بیٹھے، کسی نے ایک خاندان کا بندہ مار دیا تو دوسرے نے کہا تم بھی مار لو، فلاں کام کر لو. معاذ اللہ شادیاں بچوں کی کرا دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دیا جاتا ہے بدلے میں، کیونکہ اس نے اس خاندان کی بچی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو اب تم بھی کر لو. یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تو پہلی کوشش اسلام یہ کہتا ہے کہ صلح کی کروائی جائے، معافی تلافی کرائی جائے، کیونکہ معافی تلافی میں محبت رہتی ہے، پیار رہتا ہے. لیکن اگر کسی کو بعض اوقات جب سزا ہوتی ہے، سزا اسلام کا طریقہ ہے، پہلی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تو مجبوراً وہی کرنا پڑے گا. تو اب ذرا سنیے گا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے. اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے. پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا. ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے، پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے. ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے. اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے، آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر. لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، حدیث کا مضمون ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے. نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے. قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈرے کہ ماں ہے نا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر مہربان کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے. ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا. ماں بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی. لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا. آپ فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، مظلوم سے فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی جو لڑائی جو ظلم جو ہو گئے، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے کوشش کریں کہ سلوح کروائیں۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ سلو میں ہی خیر ہے، سلو ہی میں بہتری ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ سلوح کروا دیں، دونوں کی الگ الگ سنیں، پیار سے بات کریں۔ بلکہ دو مسلمانوں میں سلوح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی، حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر دو مسلمانوں میں، میاں بیوی میں اگر آپ نے سلوح کروانی ہے تو آپ یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہے، دشمنیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں مگر مرچی مسالہ لگانے کے لیے۔ پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اچھا وہ بھی کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی بندوق سیدھی کرتا ہوں۔ یعنی لڑائی کرنے کے لیے، دوریاں ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کا کیا بنے گا؟ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کا دل ملانا ہے، آپ کسی کے پاس گئے، کہا یار میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا، وہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے آپ کو، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے، وہ تو پازیٹو سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ دوسرے کے پاس گئے، اس کو کہا یار وہ بھائی تمہارے بارے میں بڑا پیار سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار میرا بھائی ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے دل مل جائے، جس سے سلو ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے۔ یعنی آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا، کہ وہ کام جو اللہ کو سخت ناپسند، اسلام کو سخت ناپسند، جھوٹ ایسا نہ ہو کہ ویسے بولنا شروع کر دیں۔ جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے کوئی، بہت بڑے گناہوں میں سے ہی گناہ ہے، بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے یا ایسی برائی ہے جو کسی بھی مذہب میں جس کو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، پہلے کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے، ورنہ انسان جھوٹ بولنے میں بڑے دلیر ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلام ہر حال میں سچ بولنا ہے، لیکن میں یہاں چونکہ سلوک کی بات کر رہا ہوں، دل ملانے کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ دل ملائے جائیں، محبتیں پھیلائی جائیں، نفرتیں پھیلائی نہ جائیں۔ اور اس کی اپوزٹ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ عورتوں میں بڑی برائی ہے اور کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری، لگائی بجھائی ہے۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس کی دکان سے اٹھے تو اگلی دکان پر گئے، یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اس کی مل سے نکلے دوسرے کی مل میں گئے، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ، معاذ اللہ۔ اگر کہہ بھی رہا تھا تو آپ پر فرض ہے اس تک پہنچانا تاکہ اور دوری ہو جائے اور دشمنی ہو جائے۔ آپ کوئی خبر پہنچانے والے افراد ہیں کہ ایک خبر دوسری خبر تک پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارا شعبہ اپنی جگہ پر، جیسے میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، ہمیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہونا پڑے گا نا۔ تو ہم صحافی ہوں، کاروباری ہوں، ہم قبیلے کے سردار ہوں، ہم زمیندار ہوں، ہماری فیلڈیں مختلف ضرور ہیں، مگر ہیں ہم سارے مسلمان، ہم سب اسلام کے تابع ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے نا۔ تو ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو جناب ان کی باتیں ادھر تک پہنچائیں، کوئی اسکینڈل بنائیں، کوئی میسجز چلانا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے پرابلم یہ ہو گئی۔ یاد رکھیں جو کسی کے عیب اچھالتا ہے
دنیا میں اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، پتا چل بھی جائے نا کہ فلاں کے پرابلم ہو گئی ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، عیب چھپانے والے بنو، اللہ اس کے عیب بھی چھپائے گا۔ سچ بتائیے، اپنے اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جو میرے اور آپ کے عیب ہمیں پتا ہے، وہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے، ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ خود سوچے، ایسی غلطیاں ہیں سب کی، اکیلے میں ایسے گناہ کیے ہیں، لوگ بڑا ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، یہ کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہیں۔ وہ جانتا ہے مگر پھر بھی چھپائے ہیں، وہ رب ہو کر چھپا رہا ہے، حالانکہ گناہ اس کے کیے ہیں، نافرمانی اس کی ہے، اور ہم بندے ہو کر کسی کا عیب پتا چلے تو فوراً پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، فوراً دوسروں کو بتانے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلام، یہ اسلام نہیں ہے۔ نرم ہو جائیں، لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں، سلوح کروانے والے بنے، اچھا فیصلہ کرنے والے بنے، انصاف کرنے والے بنے، یہ شریعت چاہتی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کسی کو فیور دے کر اگلے پہ ظلم کر دیں گے، یہاں تو چل جائے گا، یہاں لوگ نہیں بگاڑ سکتے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے انصاف کرنا ہے، رب کریم ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، ڈر جانا چاہیے اس سے۔ آج لوگ کسی کی زمین رکھ لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز اور 10 ملین روپیز اور لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہا، صرف 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ ان 3 پیسوں کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700، وہ بھی مقبول اور با جماعت۔ شاید یہ تو پوری زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ جو لاکھوں روپے دبا بیٹھا، جو زمینیں کھا بیٹھا، جو حساب کتاب بناتا ہی نہیں کسی کا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی لے جاؤ۔ کاروباری لوگوں کا ایک اور عجیب سا ٹرینڈ ہے، مثال کے طور پہ 2,05,720 روپے بل بنا، بھائی ٹھیک ہے یار 2 لاکھ لے لو بھائی، اچھا چلو 2,05,000 لے لو، 720 تو گئے، کیسے گئے بھائی؟ ایک ایک روپیہ دینا پڑے گا اگر کسی کا آپ پر آتا ہے۔ وہ معاف کر دے الگ بات ہے، معاف دل سے کوئی نہیں کرتا، مجبوراً بیچارہ کہتا ہے چلو بھائی اگلا مال بھی دینا ہے، اگلا سودا بھی کرنا ہے، ماننا پڑے گا صاحب کی۔ یہ آپ نے اس کے پیسے رکھ لیے، اور قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال ہی کوئی نہیں کرتا۔ فروٹ والے کی دکان پہ جائیں گے، 1 کلو فروٹ لیا، ایک امرود اٹھا کے ویسے ہی کھا لیا، ویسے ہی بیر اٹھا کے، اجازت لیا آپ نے؟ یہ ایک ایک دن کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کا، کہ وہ ایک سیب کا حق بخشوانے گئے تھے، اور کتنے کتنے سال باغ کی رکھوالی کی ایک سیب کے لیے، اور آج یار لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال میں دوبارہ اس پہلی حدیث پر آتا ہوں، انصاف پر کچھ بات ہو گئی، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ عدل کرنے والا بنائے، ہم سے کبھی نا انصافی نہ ہو۔ نہیں آتا عدل کرنا، شریعت کے اصول ہے۔ میں ایک رسالہ، ایک کتاب مجھے جب یہ بتایا گیا تو میں نے اسی کتاب سے کچھ یہ بیان تیار کیا۔ اس کتاب کا نام ہی فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، نام ہی کتنا پیارا ہے۔ دعوت اسلامی نے ہر موضوع پر ہمیں کتاب دی ہے نا، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کیا خیال رکھنا ہے، اس کی 5 تو مین پوائنٹس ہیں۔ چلے وہ سرسری بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہونا تو اب کیا کریں کہ ان دونوں کے درمیان 5 چیزیں غور سے سن لیں۔ اپنے پاس دونوں کو بیٹھنے کا ایک جیسا موقع دے۔ پتا چلا جو دوست ہے اس کو تو کرسی پہ بٹھایا، اور جو اس کا ملازم ہے اس کو زمین پہ بٹھا لیا، بولا ہاں بتاؤ بھائی، آپ بھی بتاؤ آپ بھی بتاؤ، پہلے ہی آپ نے ناانصافی کر دی۔ ایک جیسے طریقے سے دونوں کو بٹھائیں۔ دوسری بات، ویسے ہی ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دے، جتنی دیر اس کو دی ہے دوسرے کو بھی اسی پیار اسی عزت کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ تیسری بات، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، ایکولی فوکسڈ، ایک کو سن رہا ہے دوسرے کی سن ہی نہیں رہا۔ چوتھا، کلام سننے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسا طریقہ رکھے۔ اور 5واں، فیصلہ کرنے میں حق کا ساتھ دے، جو حق ہے اس کا ساتھ دے۔ ایسے عجیب عجیب فیصلے ہوئے ہیں اسلام میں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا صحابہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کا مضمون آپ دیکھیں، پہلے کے لوگ کیسے تھے۔ ایک بندے نے ایک دوست سے زمین خریدی، پیسے دے دیے، زمین لے لی۔ زمین میں اس نے کام کروانے کے لیے جب اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے کھڈا وغیرہ کیا، اندر سے ایک برتن نکلا اور اس کے اندر گھڑا بڑا سا تھا جس میں پورا سونا بھرا ہوا تھا۔
ہم تو کہیں لاٹری لگ گئی بھائی، پلاٹ لیا، سونا بھی مل گیا. یہ کیسا دور تھا کہ وہ بندہ پہلے والے کے پاس گیا، کہتا جناب میں نے آپ کی زمین لی تھی، اس میں سونا نکلا، یہ سونا آپ کا ہے. دوسرا کہتا نہیں بھائی میں نے زمین بیچی ہے، سونا بیچا نہیں، یہ تیرا ہے. ان دونوں کا کانٹراڈکٹ کیا ہوا؟ ان دونوں کے درمیان تنازع یہ ہوا، وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے. ہمارے یہاں لڑائی یہ ہوتی میرا ہے بھائی، میری زمین سے پیسے تو دے دیے تھے نا. یہ دل تھا لوگوں کا. اب یہ مقدمہ گیا قاضی کے پاس. اب بتائیے ایسا پاسبل؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں پہنچ گئے قاضی کے پاس. زمین والا کہتا ہے بھائی یہ سونا تیرا ہے، وہ جس کا سونا وہ کہتا ہے بھائی تیرا ہے. ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے. قاضی بھی کمال کا کہتا بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ ایک کہتا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہاں میرے پاس میری بیٹی ہے. کہا ایسا کرو دونوں کی شادی کرواؤ اور یہ سونا ان کو دے دو. دونوں کے پاس رہے. لیکن آپ سوچئے کہ یہ کیسا دور تھا اور کس طرح کے جس کو کہ صاف دل کے لوگ تھے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ آ جائے. اللہ کرے میرا آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میرا اگر کسی نے رخ بھی لیا نا اس کو معاف کر دوں، لیکن کسی کا مجھ پر نہ آ جائے، ورنہ میں قیامت کے دن کیسے جواب دوں گا؟ 5 10 15 100 روپے بھی ہوئے تو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا. ادھر تو ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ اللہ کرے ہمارا بن جائے. تو بہرحال پہلا وہ شخص 7 لوگوں میں سے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ ہے عادل حکمران. عدل کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس میسج کو فارورڈ بھی کریں، اس میسج کو عام کریں. نمبر 2، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری. جس نوجوان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، عبادت میں گزری، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. نوجوان آج کے دور میں کہتا ہے جناب جوانی تو عیاشی کے لیے ہے، انجوائمنٹ کے لیے ہے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے. تو کیا نوجوان نہیں مرتا؟ کیا ہمارے سامنے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے. جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جوانی میں تو انسان کے اعضاء سلامت ہیں، بڑھاپے میں تو عبادت کا ویسے بھی انسان کے پاس ہمت نہیں بچتی ہے. اور کچھ لوگوں نے بڑے باقاعدہ پلان کیا ہوا، جب بھی ان کو کہنا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے، آپ حرام کام کیوں نہیں چھوڑتے، تو کہتے ہیں بس یہ 40 45 سال تک تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے. تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 50 ایئرس تک پہنچیں گے؟ ہیں پر آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ آپ میں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو کل تک زندہ رہنے کی مجھے گارنٹی دے دے؟ کوئی ایک ہے آپ میں سے؟ نہیں ہے نا. ہمیں تو ابھی یہاں سے اٹھ کر گھر زندہ جائیں گے یہ نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی توبہ کرنی ہے نا، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی آسرے میں کئی لوگ دنیا سے چلے گئے کہ توبہ کر لوں گا، نماز شروع کر دوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، بس ذرا گھر بنا لوں، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن ایک ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے توبہ ہی کرنی ہے. بھائی یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آج نہ کرو، کل کی پلاننگ کرو، 5 سال بعد کی پلاننگ کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بغیر توبہ کیے چلے جاؤ. اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جس نوجوان کی جوانی عبادت میں گزری. اور آپ اگر تھوڑا سا توجہ دیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول پر، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہیں، اور کروڑوں نوجوان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بھری جوانی میں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو گناہوں میں نہیں نیکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. کیا ان نوجوانوں کا دل نہیں چاہتا انجوائے کرنے کا، ہے فیشن اپنانے کا، معاذ اللہ گندے برے کام کرنے کا؟ شیطان تو سب کے دل پر حملہ کر رہا ہے نا، مگر کمال یہ ہے کہ یہ نوجوان شیطان سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں. ہم اور آپ بھی اس ماحول میں آئے، مرنا ہم نے بھی ہے. تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، میرے آقا فرماتے وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد کی طرف لگا رہے، نکلے مسجد سے پھر دل چاہے مسجد میں جانے کو. اب ایسے کتنے ہیں؟ ابھی تو دھکا مار کے ایسا لگتا ہے مسجد میں بھیجنا پڑتا ہے. جمعے والے دن مسجد نظر آتی ہے، وہ تو ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ اپنی گلی گلی میں کہیں گھر میں جمعہ پڑھ لیں، لیکن جانا پڑتا ہے مسجد میں اس لیے جمعے کو لوگ جاتے ہیں، ورنہ پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی. آج مسلمان مسجد میں جاتا ہے اور ایسے نظر آتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے، بالکل بے چین ہے، جلدی جلدی گھڑی دیکھ رہا ہے، یار کب جماعت ختم ہو، فوراً باہر نکلوں. دعا بھی نہیں کرتے. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا اور باہر جانے والوں کی لائن شروع ہو گئی. کسی دن امام صاحب سے 2-4 منٹ جماعت لیٹ شروع ہو جائے، پھر دیکھیں جناب امام صاحب کو پکڑ لیں گے لوگ. 3 منٹ آپ نے جماعت لیٹ کی، آج آپ نے اتنی لمبی دعا کروا دی. اللہ کے بندوں، اگر 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں اور بیٹھنے کو مل گیا تو یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟
تمہاری سانسیں اللہ کے گھر میں گزر گئیں، رحمتوں والی جگہ پر گزر گئیں. وہی بندہ بار کچہری میں 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، مسجد میں 3 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہوئی اس پر اس کو اعتراض ہوگا. ہونی نہیں چاہیے جماعت، ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے، لیکن اپنے دل سے پوچھے نا کہ مجھے اگر تھوڑا ٹائم مسجد میں اور لگ گیا تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا. بیسٹ پارٹ ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری کائنات میں، حدیث کا مضمون ہے، اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے برا حصہ جو زمین پر ہے وہ بازار ہے. بازار کو کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں غفلت ہوتی ہے، وہاں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، وہاں دھوکہ دیتے ہیں. جو بازار میں بھی عبادت کرے، جو بازار جائے وہاں بھی ذکر کرے، وہاں بھی حلال کمائے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج ہمارا بازار میں وقت زیادہ گزرتا ہے، مسجد میں وقت نہیں گزرتا. تو خدارا اپنا کنیکشن مسجد سے بڑھائیے. آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں. مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا. اللہ کا گھر. مجھے بتائیں جو اللہ کے گھر میں گیا وہ کس کا مہمان بنا؟ اللہ بغیر خوش کیے واپس بھیجے گا، وہ جھولی بھر کے بھیجے گا، وہ مرادیں عطا فرمائے گا، وہ تمہیں راضی کر کے بھیجے گا. جاؤ تو صحیح نا. ادھر جا کے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، ادھر جا کے ٹینشن ہوتی ہے. مہمان کو، میزبان کو اچھا لگے کہ جاتے ہی بولے میں جا رہا ہوں. آپ کا تو بلوچی کی روایت ہے کھائے بغیر تو جا نہیں سکتے، چائے بغیر تو جا نہیں سکتے. آپ کو برا لگ جاتا ہے آپ کا مہمان کچھ کیے بغیر چلا جائے. اللہ کے گھر سے ویسے ہی باہر آ گئے. خود سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. بار بار مہمان بنے اور سکون والے مہمان بنے. ایک اور بات، مسجد میں جائیں تو اس کا ادب بھی کریں. آپ کے گھر میں کوئی آئے مہمان، آ کر گندگی کرے، شور مچائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آئندہ نہیں بلانا اس کو تمیز نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور کوئی مہمان آئے بڑی عزت سے بیٹھے، بڑا آپ کے گھر کے ساتھ صفائی ستھرائی والا ماحول رکھے، جاتے جاتے آپ کو 2 تحفہ بھی دے کے جائے، آپ کیا کہیں گے؟ بڑا یار کمال کا آدمی، اس کو دوبارہ بلانا ہے. ایسا ہی ہے. اگر اللہ کے گھر کا بار بار مہمان بننا ہے نا تو اچھے مہمان بنو. مسجد کا ادب کریں، عزت کے ساتھ جائیں، صاف کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، شور نہ کریں مسجد میں. اللہ کے گھر کا ادب کریں. اللہ بار بار بلائے گا. یہی نہیں بلکہ اپنے گھر مکے میں بھی بلائے گا انشاءاللہ. ہاں بار بار حج کو بلائے گا کیونکہ اچھے مہمان تھے نا آپ. لیکن مسجد کا ادب ہو. مسجد جائیں گے تو سب کریں گے نا. ایک ایک سانس جو میں اور آپ مسجد میں لیتے ہیں وہ ہمارے لیے برکت ہے، ثواب ہے. لیکن نہیں جاتے. نیت کریں انشاءاللہ مسجدوں میں زیادہ جائیں گے انشاءاللہ. عاشقان رسول جہاں جہاں مسجدیں ہیں، عاشقان رسول کے ساتھ جا کر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں اور بیٹھے تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، کچھ دیر گزارو وہاں پر. ایک بڑا آپ کے جیسے وہ بڑے صدر ہوتے ہیں، سی ایم صاحب سمجھ لیں. آپ کو کوئی سی ایم کہے جناب ہمارے گھر پہ آپ نے آنا ہے، بندہ پہلے تو پورا ہفتہ محلے کو بتاتا ہے مجھے سی ایم صاحب کے پاس جانا ہے، اور بلایا کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. اور اگر وہ 10 منٹ کے بعد کہ اور بیٹھ جاؤ، اور آپ تو جناب خوش، اور بٹھا رہا ہے، یار کمال ہے. بلایا 10 منٹ کے لیے تھا اور 1 گھنٹہ بٹھایا. تمہیں دنیا والا کوئی زیادہ دیر بٹھا لے اچھا لگتا ہے، اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. خود سوچیں آپ اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو مسجد کے ساتھ اپنا کنیکشن بڑھائیں، لگاؤ بڑھائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. چوتھا، وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ 2 شخص جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ ہی کی محبت میں جدا ہو جائیں. کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، انہیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب یہ ماشاءاللہ ابھی کی محفل دیکھ لیں. میرا کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر نہیں، بہت سو کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ہم سب کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ جدا ہو جائیں گے. یہ وہ محفلیں ہیں، یہ وہ اجتماعات ہیں، یہ وہ گیدرنگز ہیں جو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بنیں گی. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی انشاءاللہ. 5واں، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کیٹیگری. آقا فرماتے وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. بعض اوقات محفل میں، اجتماع میں کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں جب دعا ہوتی ہے، کوئی نعت اچھی پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلا کمرہ بند ہوا، تھوڑا سا دیر رات کو اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں. تہجد کے لیے ضروری یہ کہ عشاء پڑھی ہوئی ہو اور عشاء پڑھ کے بندہ سوئے، اور اب فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کبھی اٹھ جائے اور اکیلے کمرے میں جانماز بچھائیں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کے سے کوئی بیمار ہوگا، کسی کا کوئی پرابلم ہوگا، کسی کا فیملی ایشو ہوگا، ادھر ادھر نہ جاؤ، اللہ کریم ہے اس کے پاس جاؤ نا بھائی. تہجد میں اٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں، اللہ سے اپنی پرابلم بھی عرض کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے اس کی محبت بھی مانگیں. اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آج پرابلم یہ کہ ہم نے تو ہر نیکی لوگوں کو بتانی ہے, اکیلے میں تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. اکیلے میں کچھ کر بھی لیا تو وہ بھی لوگوں کو بتانا ہے. یار مولانا صاحب نے کل کہا تھا نا اکیلے میں رونا ہے, تو آج میں تہجد میں اٹھا تھا اور خوب رویا تھا, تو یہ بھی بتا دیا. او بھائی آپ جانے, آپ کا رب جانے. ایک چوٹ کرتا ہوں اوستا محمد والوں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا, ہم نے جتنے حج کیے لوگوں کو بتائے, جتنے عمرے کیے, بلکہ عمرے میں طواف کتنے کیے وہ بھی بتا دیے ہوں گے, کتنے روزے رکھے, کتنے صدقے دیے, جو بھی نیکی کی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ میں جانوں میرا رب جانے. ایسی نیکیاں کیجئے جو آپ جانے اور آپ کا رب جانے. علماء کہتے ہیں جس طرح اپنے گناہ چھپاتے ہو نا, اس طرح اپنی نیکیاں چھپاؤ. گناہ ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا گڑبڑے کی ہیں, وہ سب بندہ چھپاتا ہے. نیکیاں سب کو بتا رہے ہیں, مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں. نہ جناب نہ, میں جانوں میرا رب جانے. تو یہ اکیلے میں آنسو بہانے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. چھٹا 6 آقا فرماتے وہ نوجوان, وہ شخص جس کو کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کو موقع ملے گناہ کرنے کا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لے. آج حال بہت برا ہے. آج لوگ گناہوں کے اڈے ڈھونڈتے ہیں, گناہ کرنے کے لیے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, جدھر بھی جائیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ وہ خوف نصیب کر دے, اللہ وہ خیال نصیب کر دے کہ جب گناہ کا جی چاہے نا تو یہ خیال آ جائے کہ جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا صحیح خوف نصیب فرما. 7واں وہ شخص سبحان اللہ کہ اس طرح چھپا کر صدقہ دے, ایسے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو, پتہ نہ چلے کسی کو. ادھر بائیں ہاتھ کو تو شاید پتہ نہیں ہوتا, مگر پورے بلوچستان کو تو پتہ ہوتا ہے. صدقہ دیں گے تو مسجد میں اعلان خاص طور پہ کروانا ہوگا, حضرت ذرا امام صاحب اعلان کریں, فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, فلاں نے کولر لگایا ہے, خاص والی دعا کیجیے گا امام صاحب ذرا پیسے زیادہ دیے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں یہ کیوں کرواتے ہیں ہم, تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے میں جانوں میرا رب جانے. میں نے کہا نا یہ ہے مشکل, آسان نہیں ہے, بلکہ کتنا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار فرشتوں کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی, بحث ہو گئی کہ اللہ کی سب سے مضبوط مخلوق کون سی ہے, طاقتور کریشن. تو فرشتوں نے کہا پہاڑ بڑے زبردست مضبوط ہیں, اللہ نے زمین میں گاڑ دیا اس کو, زمین ٹھہر گئی ہے. دوسرے نے کہا لوہا تو پہاڑ بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے فرشتے نے کہا نہیں جناب, آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. چوتھے نے کہا پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اگلے نے کہا نہیں, ہوا پانی کو بھی لے جاتی ہے. کنفیوزڈ ہیں, کیا مخلوق طاقتور ہے, کون سی زیادہ پاورفل ہے. اللہ سے عرض کی مولا تو ہی بتا دے تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, وہ میری سب سے طاقتور مخلوق ہے. اس کا مطلب یہ بڑا دل گردے کا کام ہے, اٹس ناٹ ایزی. پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, ادھر نیکی کری ادھر ٹینشن شروع, بتاؤں کیسے, بہانہ نکالوں, کوئی بات گماؤں, کچھ تو کروں یار تاکہ بتا دوں. یہ کیوں خیال آتا ہے کہ بتا دوں. وہ آج کل وہ کہتے ہیں نا, ہم میسج کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے میسج ڈیلیورڈ. جب تک وہ نیکی ڈیلیورڈ نہیں ہوتی نا ہمیں چین نہیں آتا. کسی طرح اس کو پتا چل جائے میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے تہجد پڑھی ہے, میں نے مسجد کو صدقہ دیا ہے, میرے پاس ایک غریب ملازم تھا میں نے اس کا گھر بنا دیا, کوئی نہ کوئی بات نکال کر گما پھرا کر بتانی ہے. ہمارا یہ اصل میں تجربہ ہے نا, ہم تو ملتے رہتے سارا سال ہی لوگوں سے. ہم کسی گھر جائیں, آفس پہ جائیں نا چائے پینے, ملاقات کرنے, تو وہ شروع ہو جائیں گے الحمدللہ 2006 میں حج بھی کیا, اللہ نے بڑا کرم کیا. 2010 سے ہر سال سرکار کرم کرتے ہیں, رمضان میں عمرے پہ جاتا ہوں, رجب شعبان رمضان کے اللہ نے کرم کیا, روزے بھی رکھے ہیں. ہمارے محلے میں مسجد ہے اس کو بھی ہم نے بنایا ہے, ہر سال جناب غریبوں کی شادی کراتے ہیں. بندہ پوچھے یار کس نے پوچھا ہے آپ سے ساری باتیں, کیوں آپ 15 سال کی نیکیاں 15 منٹ میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک چوٹ کرنے والی بات, آپ کو یہ تو یاد ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے حج کیا تھا, کل جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے, آج صبح گھر سے نکلے تھے اور آنکھوں نے حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے. 10 سال پرانی نیکی 10,000 لوگوں کو بتا چکے, روزانہ گناہ کرتے ہو وہ یاد رکھا, اس کی توبہ کی وہ کسی کو بتایا. سوچیے چوٹ کر رہا ہوں. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی. آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے نا اس کے کالر پر وہ گناہ لکھواتے تھے اور اس کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. آج ہم نے سارے گناہ بھلا بیٹھے,
نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. یہ شیطان کا وار ہے. فرسٹ آف آل وہ ہم سے نیکیاں کرنے نہیں دیتا, روکتا ہے. کر لیں تو ضائع کروانے میں لگا دیتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آج یہ میں بھی ذہن بنا لوں, آپ بھی ذہن بنا لیں. ان 7 قسم کے لوگوں میں اگر ہم نہیں ہیں, آپ نے وہ لسٹ سن لی, تو آج سے پلان کیجئے, عادت بنائیے کہ کسی طرح کسی 7 کیٹیگریز میں سے ایک میں تو آ جاؤں نا, کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے, اور جب بھی انصاف عدل کرنے کا موقع ملے اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے, فیصلہ صحیح کرنے والا بنائے, ظلم سے بچائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے, علم دین پھیلانا, لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری حدیث کیا کہتی ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.